स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है एक रात की शादी। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। जुर्म का इर्तिकाब सिर्फ जराइम पेशा लोग ही नहीं किया करते, मोमिन भी बवक्ते ज़रूरत मुजरिम बन जाया करते हैं। ये सिर्फ थानेदार जानते हैं कि इंसानी फितरत बड़ी मक्कार और अय्यार है, अपने ऊपर शराफत और इबादत का पर्दा भी डाल लिया करती है। मैं आपको ऐसे ही इंसानों की कहानी सुनाऊंगा जिनके मुतालिक कोई भी यकीन नहीं किया करता कि वो कोई इंतहाई मामूली और बेज़रर सा जुर्म भी कर सकते हैं। ये केस मेरे थाने का नहीं था और मैं उस वक्त थानेदार भी नहीं था। मैं पेंशन से पहले की छुट्टी पर घर आ गया था। मेरा एक थानेदार दोस्त मेरे गांव से 50 मील दूर एक थाने का SHO था। बड़ा प्यारा दोस्त था। उसने मुझे अपने यहाँ मदऊ किया कि 2-4 दिन उसके पास रहूं। मैं अब फारिग था, उसके यहाँ चला गया। 5-7 दिन ठहरने का इरादा था। 2 ही दिन गुजरे थे कि सुबह सवेरे इत्तला आई कि कस्बे से कोई निस्फ मील दूर एक लाश पड़ी है और ये कत्ल की वारदात है। इत्तला लाने वाला एक नंबरदार था, उसके साथ 2 आदमी और थे। नंबरदार ने बताया कि लाश के गले में रस्सी कस कर बंधी हुई है। साफ मालूम होता है कि उसे उस रस्सी के फंदे से मारा गया है। लाश की हालत ये बताई गई कि दोनों टांगों का कुछ गोश्त बिच्छू और गीदड़ खा गए हैं। पेट भी उन्हीं का फाड़ा हुआ मालूम होता है। मकतूल कस्बे की एक छोटी सी मस्जिद का इमाम था और गुमनाम सा आदमी था। मैं अब जितने भी नाम लिखूंगा वो फर्जी होंगे। वारदात के मकाम का नाम भी ज़ाहिर नहीं करूंगा। इस पर्दादारी की वजह यह है कि ये मकाम पाकिस्तान में है और वारदात से मुतल्लिक अफराद में से बाज़ शायद अभी ज़िंदा होंगे। ये मेरे मेज़बान और दोस्त सब इंस्पेक्टर याकूब अली के थाने का केस था। वो कोई अनाड़ी और कामचोर सब इंस्पेक्टर नहीं था। मैं चूँकि उसका मेहमान था इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं तफ्तीश में उसका साथ दूँ। वो मुझे अपना उस्ताद समझता था। मुझे इत्मीनान सा हुआ कि एक मसरूफियत मिल गई है। फ़राख़त मुझे परेशान कर रही थी। मैं याकूब अली के साथ मौका वारदात पर चला गया। लाश पीठ के बल पड़ी थी, गले में रस्सी थी जिसे एक ही गांठ दी गई थी। मकतूल चूँकि मर चुका था इसलिए गांठ ढीली नहीं हुई थी। इससे ज़ाहिर होता था कि ये शख्स रात को कत्ल हुआ है। पेट फटा हुआ और टांगों का खासा हिस्सा गीदड़ों वगैरह का खाया हुआ था। लाश की जामा तलाशी ली। मकतूल ने खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। उसकी जेब से 355 रुपये और चंद आने, एक चाकू जिसका फल 6 इंच था, एक निकाहनामा और 2 चाबियां बरामद हुई। इन अशिया के मुतालिक कुछ बातें ज़रूरी हैं जो आप जहन में रखें। उस वक्त 355 रुपये खासी ज़्यादा रकम समझी जाती थी। इतना बड़ा चाकू जो कमानीदार था कोई आम आदमी जेब में नहीं रखता था। ये तो छोटी सी एक मस्जिद का गरीब सा इमाम था। अहम चीज़ निकाहनामा था। उस पर 4 रोज़ पहले की तारीख थी। इसके मुताबिक किसी अब्दुल मजीद का निकाह किसी रहमत बीबी के साथ पढ़ा गया था। औरत मुतलका लिखी हुई थी, यानी उसे तलाक हुई थी और अब उसका निकाह अब्दुल मजीद के साथ पढ़ा गया था। हमें बताया गया कि मकतूल का अपना नाम अब्दुल मजीद है। वल्दियत भी लिखी हुई थी लेकिन उसे जानने वालों को उसकी वल्दियत मालूम नहीं थी, इसलिए तस्दीक ना हो सकी कि ये निकाहनामा मकतूल का अपना है। ये उसका अपना ही था क्योंकि ये उसकी जेब में था। इतने में खोजी आ गया। याकूब अली ने थाने से चलते वक्त उसे बुलाने के लिए आदमी भेज दिया था। लाश के इर्द गिर्द गीदड़ों वगैरह ने और लाश देखने वालों ने खुर्रे मिटा दिए थे। खोजी अपने फ़न का माहिर था। उसने मकतूल की जूती देखी। ये गुरगाबी थी जिसे आजकल मुकेशन कहते हैं।
اس کے ایک پاؤں کے نیچے کا تلوا درمیان سے پھٹا ہوا تھا اور دونوں ایڑیاں اس طرح مرمت کی گئی تھیں کہ آدھی آدھی ایڑیوں پر چمڑا لگایا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ تلووں کی حالت ایسی تھی کہ ان کا کھرا عام کھروں سے الگ تھلگ تھا جو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ کھوجی کے ساتھ اپنا ایک مددگار بھی تھا۔ یعقوب علی نے اپنا ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ چھوڑا، چارپائی منگوائی اور ضروری کاغذی کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دی۔ وہاں سول ہسپتال تھا جہاں پوسٹ مارٹم کا انتظام تھا۔ خون، پیٹ کے اعضاء اور مواد وغیرہ کا ٹیسٹ لاہور میں ہوتا تھا۔ اس لاش کا صرف پوسٹ مارٹم درکار تھا۔ مقتول مسجد سے چند گھر دور کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہاں محلے والوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس کے مکان کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ان 2 چابیوں میں سے جو لاش سے برآمد ہوئی تھی ایک تالے کو لگ گئی۔ تالا کھول کر ہم اندر گئے۔ کچے فرش کا صحن تھا، ایک بڑا کمرہ اور اس کے دائیں بائیں 2 کوٹھریاں تھیں۔ مکان کا کچھ حصہ اینٹوں کا اور کچھ پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے کو بھی تالا لگا ہوا تھا۔ دوسری چابی اس تالے کو لگ گئی۔ کمرے میں کوئی زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک پرانا ٹرنک تھا جو مقفل نہیں تھا۔ کھول کر دیکھا، کچھ کپڑے تھے اور کچھ اور چیزیں جو تفتیش میں کوئی مدد نہیں دے سکتی تھیں۔ 2 چارپائیاں تھیں، ان میں ایک اچھی قسم کی چوڑی چارپائی تھی، اس پر سفید چادر بچھی تھی۔ لحاف تھا جو طے کیا ہوا نہیں تھا، ویسی پائنتی پر پڑا تھا۔ ہمیں جس چیز نے متوجہ کیا وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے، کچھ بستر پر پڑے تھے اور کچھ چارپائی کے ساتھ فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ جس واردات کا شکار کوئی عورت ہوئی ہو یا عورت کسی نہ کسی وجہ سے موقع واردات پر موجود ہو تو ایک آدھ چوڑی ٹوٹ جاتی ہے اور 1-2 ٹکڑے پڑے ملتے ہیں، مگر یہاں معلوم ہوتا تھا کہ بہت سی چوڑیاں ٹوٹی ہیں۔ سوال پیدا ہوا، کیا کسی عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی یا تشدد کیا گیا ہے؟ یعقوب علی نے مزید غور سے دیکھا تو بستر کی سفید چادر پر 3-4 لمبے بال بھی پڑے مل گئے جو عورت کے ہی ہو سکتے تھے۔ میرا دھیان نکاح نامے کی طرف گیا۔ 3 روز پہلے کا یہ نکاح نامہ مقتول کا ہی ہو سکتا تھا اور چوڑیاں اس کی بیوی کی تھی۔ متعلقہ اب بیوہ بن گئی تھی۔ میں نے اور یعقوب علی نے محلے کے 2-3 معززین اور 2-3 ایسے آدمیوں سے جو ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں مقتول کے متعلق معلومات حاصل کی۔ مقتول کی عمر 35-36 سال تھی۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ 9-10 مہینے گزرے۔ یہاں کسی مسجد کی تلاش میں امامت کے لیے آیا تھا۔ اتفاق سے اس مسجد کا امام فوت ہو چکا تھا۔ محلے والوں نے یہ مسجد مقتول کو دے دی۔ اس کا نام عبد المجید تھا۔ وہ چلا گیا اور اگلی شام ایک ٹرنک اور ایک بستر لے کر آ گیا۔ اس کے ساتھ بیوی بچے نہیں تھے۔ کہتا تھا کہ بیوی مر گئی ہے اور بچہ کوئی نہیں۔ سب نے کہا کہ مقتول خاموش طبع اور نیک انسان تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کسی آدمی کو اس لیے نیک کہنا کہ وہ نماز روزے کی پابندی کرتا ہے اور امام ہے میرے لیے قابل قبول نہیں۔ مجھے مذہب سے ہٹ کر بتاؤ کہ لوگ اسے کیوں نیک سمجھتے تھے۔ محلے کے معزز افراد نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نیک، شریف اور چپ چاپ زندگی بسر کرنے والا انسان تھا۔ ان سب نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس بے ضرر انسان کو کس نے قتل کیا اور قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ مقتول شریف اور بے ضرر انسان تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 3 دنوں سے وہ کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا تھا۔ یعقوب علی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ مقتول نے کسی رحمت بی بی کے ساتھ شادی کی ہے، کیا وہ اس نکاح سے واقف ہیں؟ نہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے 3 روز پہلے کسی متعلقہ کے ساتھ نکاح پڑھوایا۔ اسے بہت قریب سے جاننے والوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ مقتول نے نکاح نامے والی تاریخ کسی سے نکاح نہیں پڑھایا، اگر کہیں اور جا کے پڑھ لیا ہو تو وہ نہیں جانتے۔ مقتول کا کھانا لوگوں کے گھروں سے آتا تھا۔
محلے والوں کی مدد سے ہمیں 2 بچے مل گئے جو اس شام مقتول کے گھر کھانا دینے گئے تھے۔ وہ 11-12 سال عمر کے تھے، دونوں مختلف گھروں کے تھے، دونوں مغرب کی نماز کے بعد کھانا دینے گئے تھے۔ بچوں سے ہم نے قریدنا شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول گھر میں ہر روز کی طرح اکیلا تھا۔ ہر روز کی طرح بچوں سے کھانا لے کر اس نے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور مسکرایا۔ اس کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ عبدالمجید کوئی اور ہے جس کا نکاح رحمت بی بی سے پڑھا گیا ہے، مگر نکاح نامہ اس عبدالمجید کے پاس کیوں تھا؟ اس سوال کا جواب ایک اور شخص دے سکتا تھا، وہ تھا بڑی مسجد کا خطیب۔ نکاح رجسٹر اس کے پاس رہتا تھا۔ اس وقت نکاح کے فارم الگ نہیں ہوتے تھے، رجسٹر ہوتا تھا، اس میں چھپے ہوئے فارم ہوتے تھے، ایک لڑکے کو دوسرا لڑکی کو دے دیا جاتا تھا اور ایک رجسٹر میں لگا رہتا تھا۔ رجسٹر نکاح خواہ کے پاس رہتا تھا۔ کوئی اور مولوی نکاح پڑھائے تو رجسٹر نکاح خان سے حاصل کر لیتا تھا۔ خطیب کو ہم نے نکاح رجسٹر کے ساتھ مقتول کے گھر بلا لیا۔ اس میں کاؤنٹر فائل لگا ہوا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر خطیب نے بتایا کہ مقتول نکاح کی تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد گیا تھا اور یہ کہہ کر اس سے رجسٹر لایا تھا کہ ایک غریب آدمی اور غریب بیوہ کا نکاح پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے کچھ دیر پہلے اس نے رجسٹر واپس کر دیا تھا۔ آپ نے رجسٹر کھول کر دیکھا تھا کہ نکاح کس کا پڑھا گیا ہے اور کیا اندراج صحیح کیے گئے ہیں؟ یہ تو مجھے دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے نام پڑھا تو یہ عبدالمجید تھا۔ مقتول کا نام بھی عبدالمجید تھا۔ میں نے اس سے ہنس کر پوچھا کہ اس نے اپنا نکاح پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا کہ میرا نکاح جب کبھی ہوگا وہ آپ پڑھیں گے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک مجھ جیسا غریب اور میرا ہم نام ہے۔ مقتول کی جیب سے جو نکاح نامہ نکلا اسے ہم نے کاؤنٹر فائل سے ملایا، ایک ہی تحریر تھی، اس پر عبدالمجید کے دستخط تھے، رحمت بی بی کا انگوٹھا لگا ہوا تھا، 2 گواہوں کے بھی دستخط تھے۔ دستخطوں سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں بہت تھوڑے پڑھے لکھے۔ ہماری مدد یہ 2 گواہ کر سکتے تھے۔ ایک کانسٹیبل جو باہر کھڑا تھا ایک آدمی کو اندر لایا۔ اس نے بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد مقتول کو اس نے کہیں سے اپنے گھر کو آتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے سفید برقع اوڑھ رکھا تھا، اس دور کا شٹل کاک کی طرح کا برقع، اس کا منہ برقعے میں تھا۔ مقتول نے تالا کھولا اور عورت کے ساتھ وہ اندر چلا گیا۔ یہ سن کر میں نے دریافت کیا کہ مقتول نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی یا نہیں۔ اس نے نماز پڑھائی تھی۔ اس کا مکان مسجد سے تھوڑی دور تھا۔ یہ کوئی نہ بتا سکا کہ وہ اپنے گھر گیا تھا یا کہیں اور چلا گیا تھا۔ یعقوب علی کے ایک سوال کے جواب میں محلے کے معززین نے بتایا کہ مقتول کے گھر میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ انہی سے پتہ چلا کہ نماز کے بعد عشاء کی نماز آخری نماز تھی جو اس نے پڑھائی۔ اگلی صبح اس نے اذان بھی نہ دی۔ اس کے گھر جا کے دیکھا، باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمارے سامنے جو سوال اور شکوک آئے وہ یہ تھے، مقتول نے عشاء سے پہلے نکاح رجسٹر خطیب کو واپس کیا تھا اور وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک عورت کو ساتھ لایا۔ کیا نکاح اس نے اپنا پڑھایا؟ اور کیا وہ عورت جو اس کے ساتھ آئی تھی وہ اس کی بیوی تھی؟ کیا کوئی آدمی اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہاں سے یہ شک پیدا ہوا کہ وہ کسی اور عورت کو ساتھ لایا جو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اس عورت کے لواحقین آ گئے۔ عورت ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہوگی، انہوں نے اسے مارا پیٹا اور گھسیٹا ہوگا، اسی لیے اتنی زیادہ چوڑیاں ٹوٹی۔ یہی لوگ مقتول کو بھی اٹھا کر یا کسی طرح اپنے ساتھ لے گئے اور قصبے سے باہر جا کر اس کے گلے میں رسی ڈالی اور قتل کر دیا۔ وہ عورت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک شک یہ بھی تھا کہ مقتول اس عورت کے ساتھ نکاح پڑھا کر اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جا رہا تھا۔ اس عورت کے کسی اور امیدوار نے راستے میں مقتول کو ختم کیا اور عورت کو اٹھا لے گیا۔ یہ واردات رازنی کی نہیں تھی، ورنہ مقتول کی جیب میں 355 روپے نہ ہوتے اور رازن اتنا بڑا چاقو بھی لے جاتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورت نے بہت سے زیورات پہن رکھے ہوں۔ زیورات کے علاوہ وہ خود بھی قیمتی ہوگی۔
نکاح نامے میں اس کی عمر 30 سال لکھی ہوئی تھی۔ یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ راہزن زیورات کے ساتھ عورت کو بھی لے گئے اور انہوں نے مقتول کو ختم کرنا بہتر سمجھا ہوگا۔ رحمت بی بی کون تھی؟ کیا وہ کہیں باہر سے آئی تھی یا اسی قصبے کی رہنے والی تھی؟ اور ایک سوال یہ بھی سامنے آیا کہ نکاح اگر مقتول کا ہی پڑا گیا تھا تو اس نے محلے والوں سے کیوں چھپایا؟ میں نے اور یعقوب علی نے مقتول کے گھر ہی ذرا ایک طرف ہو کر ان سوالوں اور شکوک پر غور کیا اور طے کیا کہ کون سی لائن اختیار کی جائے۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ وہاں سے اٹھنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم قتل کی کم از کم تحریک یعنی باعث معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ قتل انتقامی کارروائی بھی معلوم ہوتا تھا اور یہ راہزنوں کی کارروائی بھی لگتی تھی۔ زیورات اور عورت راہزنوں کے کام کی چیزیں تھیں۔ کھوجی آ گیا۔ اس نے بہت محنت کی تھی۔ وہ صبح سے کھرا اٹھا رہا تھا اور دن کے 2 بج چکے تھے۔ وہ اپنے ایک ساتھی اور کانسٹیبل کو وہیں چھوڑ آیا تھا تاکہ اس کے تلاش کیے ہوئے کھروں سے کوئی نہ گزرے۔ یہ خیال بھی رکھیں کہ وہ علاقہ میدانی نہیں، کھڈ، نالوں، ٹیلوں، گھاٹیوں اور سلوں والی چٹانوں کا علاقہ ہے۔ وہاں کھرا اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چلتے چلتے راستہ یوں نیچے چلا جاتا ہے جیسے زمین کو کاٹ کر ایک دیوار ادھر اور ایک دیوار ادھر کر دی گئی ہو۔ آگے کسی برساتی ندی کا ریتلا پارٹ ہوگا، اس میں کہیں کہیں پانی بھی ہوتا ہے، اور پانی نہ ہو تو ریت گیلی ہوگی۔ بعض جگہ ریت اتنی گیلی ہوتی ہے کہ اس پر سے گزرو تو پاؤں کے نیچے دب کر پھر اوپر آ جاتی ہے اور کھرا مٹ جاتا ہے۔ کچی مٹی پر چلتے چلتے ایسی زمین آ جاتی ہے جس پر باریک باریک اور نوکیلی کنکریاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ان پر کھرا جمتا نہیں۔ کھوجی کھرا اٹھاتے ہیں یعنی پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے آگے بڑھتے جاتے ہیں تو کھرا غائب ہو جاتا ہے۔ میدانی علاقوں کے کھوجی اس علاقے میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ کھوجی ہمیں اپنی رپورٹ دینے لگا تو سب انسپکٹر یعقوب علی نے اسے روک کر ایک اور کارروائی کی۔ اس نے اس جگہ کے نمبردار، ذیلدار اور محلے کے معزز افراد کو بلایا۔ قصبوں کے معزز حضرات میں ایک نسل انعام خور کہلایا کرتی تھی۔ ہر قصبے اور شہر میں 2-4 انعام خور ہوا کرتے تھے۔ انہیں سرکار انگریز کی طرف سے الاؤنس ملا کرتا تھا۔ ان کا کام مخبری تھا۔ انگریزوں نے اپنی حکومت کو بغاوت سے محفوظ رکھنے کے لیے چیدہ چیدہ افراد کو نمبرداری، ذیلداری، سفید پوشی اور انعام خوری عطا کر رکھی تھی۔ بعض کو ویسی درباری بنا رکھا تھا۔ یہ لوگ پولیس کی بہت مدد کیا کرتے تھے، مگر کسی مجرم کو بچانا چاہتے تو پولیس کو گمراہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ منہ مانگی رشوت لے کر بھی پولیس کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ انگریزی حکومت بوریا بستر لپیٹ چکی تھی۔ انعام خوروں اور سفید پوشوں کی وہ حیثیت ختم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے تھانے داروں کی خوشامد اور اپنے پرائے کے خلاف مخبری جاری رکھی ہوئی تھی۔ یہ ان کی فطرت بن چکی تھی۔ تھانے دار انہیں ہوا دے کر ان سے خوب کام لیتے تھے۔ ان کے علاوہ پولیس کے ہاتھ میں چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے چرسی اور جواری تھے جو کامیاب مخبر تھے۔ ان کی بیویاں اور مائیں ان سے زیادہ کامیاب مخبری کرتی تھیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ میں یعقوب علی کی کارروائی کا ذکر کر رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ معلوم کریں کہ 3 روز پہلے جس رحمت بی بی متعلقہ کا نکاح عبدالمجید کے ساتھ پڑا گیا ہے وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور اب کہاں ہے۔ قصبہ جو آج کل باہر کے پیسے سے شہر بن گیا ہے، اس وقت چھوٹا سا تھا، مگر ایک اور مشکل پیدا ہو گئی۔ پہلے وہاں ہندو اور سکھ بھی رہتے تھے۔ مسلمانوں کے محلے الگ تھے، آبادی بھی تھوڑی تھی۔ اب ہندو اور سکھ ہندوستان چلے گئے تھے اور ان کے مکانوں میں سرحد پار کے مہاجرین آ گئے تھے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ رحمت بی بی کوئی مہاجر ہوگی۔ اگر ایسا تھا اور مقتول کے قتل کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو اس کی تلاش میں مشکل پیدا ہونے کا ڈر تھا۔ بہرحال یعقوب علی نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہہ کر رحمت بی بی کا سراغ لگانے کا انتظام کیا اور وہ افراد جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے قصبے میں پھیل گئے۔ رحمت بی بی کی ولدیت بھی نکاح نامے میں لکھی ہوئی تھی۔ کھوجی نے رپورٹ دی،
اس نے بتایا کہ وہ اس خیال سے کھرے ڈھونڈتا رہا کہ مقتول قصبے سے کہیں جا رہا ہوگا اور راستے میں مارا گیا، مگر کھرے کچھ اور بتا رہے تھے۔ مقتول جا نہیں رہا تھا، آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ جہاں مقتول قتل ہوا وہاں سے عورت کا کھرا قصبے کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ عورت کا کھرا اس کی سینڈل کا تھا۔ ان دنوں باٹا کے ایک خاص قسم کے زنانہ سینڈل بہت مشہور ہوئے تھے۔ ان کی ایڑی لکڑی کی ہوتی تھی۔ پاؤں چونکہ چھوٹا تھا اس لیے کھوجی نے اسے زنانہ پاؤں قرار دیا۔ سینڈل کے نشان سے تصدیق ہو گئی کہ یہ عورت تھی۔ کھوجی اور اس کے ساتھی نے بڑی محنت کی تھی۔ مقتول کے پاؤں میں جو جوتی تھی اس کا ایک تلوا نیچے کے قریب سے ایسے طریقے سے مرمت کیا ہوا تھا، دونوں ایڑیوں کے نیچے چمڑا یوں لگا تھا کہ دوسرے کھروں میں یہ کھرا صاف پہچانا جاتا تھا۔ اس سراغ پر کھوجی نے مقتول کا کھرا ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ دیہات کی طرف سے قصبے کی طرف آ رہا تھا۔ جہاں اس کا کھرا تھا اس کے ساتھ ہی عورت کا کھرا بھی تھا اور 2 اور آدمی بھی تھے۔ یہ کھرے کچھ دور تک نظر آئے تھے، پھر غائب ہو گئے کیونکہ علاقہ ایسا تھا کہ آگے کھرے نہیں مل رہے تھے۔ مقتول کا کھرا جائے واردات تک ان کے ساتھ آیا۔ کھوجی کو عورت کا کھرا قصبے کی طرف جاتا نظر آ گیا جو آبادی کے قریب آ کر غائب ہو گیا۔ آگے پکی گلیاں تھیں اور صبح لوگوں کی آمد و رفت نے کھرے مٹا ڈالے تھے۔ جب عورت کا ذکر آیا تو مجھے ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ صحن میں ذرا گھوم پھر کر دیکھے۔ صحن کچا تھا اور کشادہ۔ کھوجی نے صحن سے بھید لینا شروع کیا تو بیت الخلاء کے سامنے جہاں فرش زیادہ کچا اور نمناک بھی تھا اسے کھرا نظر آ گیا۔ اس نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، یہ ہے، وہی ہے۔ میں نے اور یعقوب علی نے بھی وہ کھرا دیکھا۔ یعقوب علی اپنے کام میں دلچسپی لینے والا تھانے دار تھا۔ اس نے مقتول کا مکان مکفل کیا اور مجھے کہنے لگا کہ کھوجی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسے کھرا شناسی کی سوجھ بوجھ مجھ سے زیادہ تھی، بلکہ وہ خود بھی کھوجیوں کی طرح کھرا اٹھا سکتا تھا۔ اس کے کہنے پر کھوجی اسے قصبے کے اس طرف لے گیا جدھر عورت کا کھرا نظر آیا تھا۔ جہاں کھرا ختم ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو کر دیکھا کھرے کا رخ ایک گلی کی طرف تھا جہاں مقامی لوگ رہتے تھے۔ یہ محض قیاس تھا کہ عورت 2 آدمیوں کے ساتھ اس گلی میں داخل ہوئی ہوگی۔ ہم موقع واردات پر گئے اور وہاں سے کھوجی کی رہنمائی میں کھرے دیکھے اور وہاں تک چلے گئے جہاں تک کھرے نظر آتے تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کھرے اتنی آسانی سے نہیں ملے تھے جتنی آسانی سے میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ بعض جگہ کھرے ایسے تھے جو عام آدمی کو نظر آ ہی نہیں سکتے تھے، وہ صرف کھوجی اور کسی تھانے دار کو ہی نظر آ سکتے تھے۔ یہ بڑا مشکل اور پیچیدہ فن ہے لیکن بڑا ہی کارآمد۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ مقتول نے چوری چھپے رحمت بی بی سے نکاح پڑھوایا اور رات ہی رات اسے کسی گاؤں میں لے گیا۔ وہاں اس کے رشتہ دار ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے دشمن بھی ہوں۔ وہ قصبے کو واپس آ رہا تھا تو راستے میں قتل ہو گیا اور عورت غائب ہو گئی۔ یہ بھی قابل غور تھا کہ مقتول رات کو کیوں واپس آ رہا تھا۔ ہمیں اب آگے 2-4 گاؤں سے معلوم کرنا تھا کہ کسی نے مقتول کو وہاں سے گزرتے دیکھا تھا یا نہیں۔ یہ بھی پتہ چلانا تھا کہ کوئی اسے جانتا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ شام ہو چلی تھی۔ ہم خود تو آگے نہیں جا سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ قصبے کا جو نمبردار تھا اسے کہا کہ وہ خود جائے یا کسی اور کو بھیجے اور یہ جو راستہ آگے کو جاتا ہے اس کے ارد گرد کے 3-4 گاؤں کے نمبرداروں اور چوکیداروں کو تھانے پہنچنے کی اطلاع دیں۔ یعقوب علی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی دیکھنی تھی۔ شام بھی ہو چلی تھی، اس لیے ہم تھانے چلے گئے۔ رات کو ہم کھانا کھا کر اطمینان سے اسی واردات کی باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت تک ہمیں جو سراغ ملے تھے وہ یہ تھے: ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ملی، ایک عورت کا کھرا ملا، یہ پتہ چلا کہ مقتول کے ساتھ ایک عورت تھی اور کسی رحمت بی بی کا نکاح کسی عبدالمجید کے ساتھ پڑھا گیا تھا جس کے متعلق یقین کی حد تک شک تھا کہ عبدالمجید مقتول نے اپنا نکاح خود پڑھا تھا، مگر اس سے ہماری کوئی مدد نہ ہوئی۔ معمہ ابھی معمہ ہی تھا، ہمیں قاتل کی بو بھی نہیں ملی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا، وہ اثر و رسوخ والا اور چلتا پرسا معزز آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ نکاح کی تصدیق کہیں سے بھی نہیں ہو سکی، البتہ
ایک رحمت بی بی کا سراغ ملا ہے جس کی ولدیت یہی ہے، لیکن اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے اس رحمت بی بی کی عمر معلوم کرائی تھی۔ بیوی نے 30 سال کے لگ بھگ بتائی تھی۔ نکاح نامے میں بھی 30 سال لکھی ہوئی تھی۔ نہ جی، وہ بڑا معزز اور شریف گھرانہ ہے۔ اس گھر کی کسی عورت کا مقتول جیسے آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس معزز آدمی کو باہر بیٹھنے کو کہا اور مجھے کہنے لگا، دیکھو ملک بھائی، یہ لوگ کتنے کمینے ہیں، شریف آدمیوں کو ذلیل کرانے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ جس رحمت بی بی کی خبر لایا ہے اس کا خاوند خواجہ اللہ بخش بڑا ہی نیک اور پارسا آدمی ہے، صوم و صلات کا ایسا پابند کہ ادھر سے اسے موت ہی ہٹا سکتی ہے۔ شہر کی چاروں مسجدوں کی مرمت اور دیکھ بھال اس نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ وہ کھالوں کا آڑتی ہے۔ ذرا دیکھو یہ آدمی جسے ہم معزز کہا کرتے ہیں، خواجہ اللہ بخش جیسے آدمی کو رسوا کرنے پر اتر آیا ہے۔ میں ایسے معززین سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ سارے ہندوستان میں پائے جاتے تھے، اب پاکستان بھی ان سے بھرا پڑا ہے۔ ہماری حکومتیں انہیں خوب استعمال کرتی ہیں اور یہ لوگ دراصل پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ کسی بے گناہ کو خراب کرنے کے لیے پولیس کے چکر میں ڈالنا ہو تو یہ معززین قابل اعتماد جھوٹے گواہ لے آئیں گے اور بے گناہ کو گناہ گار ثابت کر دیں گے۔ اس کے بعد 2 اور آدمی آئے، دونوں نے ایک جیسی رپورٹ دی کہ کسی ایسی رحمت بی بی کا سراغ نہیں ملا جس کا نکاح کسی عبد المجید کے ساتھ پڑھا گیا ہو۔ یعقوب علی نے مہاجروں میں سے 2-4 آدمی اپنے مخبر بنا رکھے تھے، ان کی طرف سے بھی یہی رپورٹ آئی کہ کسی بھی مہاجر گھرانے میں کسی بیوہ کا کسی کے ساتھ نکاح نہیں پڑھا گیا۔ رات کے غالباً 11 بج رہے تھے کہ 2 گاؤں کے نمبردار آ گئے۔ یہ قصبے کے نمبردار کا انتظام تھا۔ ہم نے دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا اور پوچھا کہ یہاں کا ایک مولوی عبد المجید ان کے گاؤں کی طرف گیا ہوگا۔ انہیں ہم نے یہ نہ بتایا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ انہیں جو آدمی بلانے آیا تھا اس نے بھی انہیں اس کے سوا کچھ نہ بتایا کہ انہیں تھانے طلب کیا گیا۔ یعقوب علی نے اس آدمی کو اصل بات پوشیدہ رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ایک نمبردار نے ہنس کر کہا، کیا بات ہے حضور، مولوی عبد المجید کی بڑی پوچھ ہو رہی ہے۔ 2 روز پہلے بھی شہر کے ایک صاحب ان کو پوچھتے پھر رہے تھے، آج آپ پوچھ رہے ہیں۔ وہ کون تھا؟ تم جانتے ہو اسے جو اسے پوچھتا پھر رہا تھا؟ ہاں جی، میں اسے بھی جانتا ہوں جو مولوی عبد المجید کو پوچھتا پھر رہا تھا۔ میرے گاؤں سے کوئی 4 کوس دور مولوی عبد المجید کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ تقریباً 1 سال گزرا مولوی عبد المجید ہمارے گاؤں میں مسجد کی تلاش میں آیا تھا۔ ہمارے پاس اپنے شاہ صاحب ہیں، وہی امامت کراتے ہیں۔ مولوی عبد المجید کی باتیں مجھے اتنی اچھی لگیں کہ میں نے اسے کھانے کے لیے روک لیا۔ اس نے مجھے اس گاؤں کا نام بتایا تھا جہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ کہتا تھا کہ وہ رشتہ داروں کے سر پر فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اس کے بعد میں شہر یعنی قصبے میں آتا رہا۔ 3-4 دفعہ اس سے ملاقات ہوئی، اور یہ آدمی جو 2 روز پہلے اسے پوچھتا پھر رہا تھا وہ یہاں کا کاروباری آدمی ہے۔ اس کا لکڑی کا کاروبار ہے۔ عموماً دیہات میں کھڑے درخت خریدنے کے لیے آیا کرتا ہے۔ درخت کاٹنے والے اسے دیہات سے ملتے ہیں اور اونٹ بھی اسے دیہات سے ہی ملتے ہیں جن پر وہ کٹے ہوئے درخت لاد کر لاتا ہے۔ اس کا نام خواجہ امین ہے۔ خواجہ امین کب تمہارے گاؤں گیا تھا اور اس نے کیا پوچھا تھا؟ میرا خیال ہے آج 3 دن ہے۔ میں باہر اپنے کھیتوں میں تھا، وہ گزر رہا تھا، مجھے دیکھ کر رک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ درخت ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگا، نہیں، ایک آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ وہ ادھر کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس نے عبد المجید کا نام لیا تو میں نے اسے اس کے گاؤں کا نام اور راستہ بتا دیا اور وہ چلا گیا۔ نمبردار اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکا۔ دوسرے نمبردار نے بتایا کہ 1 سال پہلے عبد المجید اس کے گاؤں بھی مسجد کی تلاش میں گیا تھا اور ان کی مسجد کے امام کے ہاں 1 رات ٹھہرا تھا۔ اس نمبردار کو اس کے متعلق اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں وہاں کے کسی بھی آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ یعقوب علی سے پوچھا کہ خواجہ امین کون ہے اور وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا ہوگا؟
یعقوب علی نے بتایا کہ خواجہ امین اسی خواجہ اللہ بخش کی بیوی کا بھائی ہے جس کے متعلق وہ بتا چکا ہے کہ نیک اور پارسا ہے اور کھالوں کا کاروبار کرتا ہے، لیکن میں اس خاندان کے کسی فرد پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اگر خواجہ امین مقتول کے پیچھے گیا تھا تو مجھے یقین ہے کہ مقتول مسجد کی امامت چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، شاید کسی وجہ سے ناراض ہو کر گیا ہو۔ یہ خواجہ خاندان مذہب پرست ہے، خواجہ امین اسے گناہ سمجھتا ہوگا کہ ان کا امام ناراض ہو کر چلا جائے۔ پہلے یہ تو معلوم کر لو کہ اس مسجد کا سرپرست یہ خواجہ خاندان ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ خواجے اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ معلوم کرو کہ خواجہ امین کا اس مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر تم اس لیے اس خاندان پر شک نہیں کرتے کہ یہ نمازی اور پرہیزگار خاندان ہے تو میں تمہیں عقل مند تھانے دار نہیں کہوں گا۔ تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان دولت مند ہے اور کاروباری تو ہے ہی۔ میرا تجربہ کچھ اور کہتا ہے۔ دولت عموماً عبادت پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خواجہ امین سے پوچھا جائے کہ وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا تھا؟ پوچھو گے تو کہہ دے گا وہ روٹھ کر چلا گیا تھا اور میں اسے منا کر واپس لانے گیا تھا۔ مقتول کو نہ تم جانتے تھے نہ میں اس سے واقف تھا۔ اس کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ وہ ان پیشہ ور اماموں میں سے تھا جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یا چھوٹے چھوٹے گاؤں کی مسجدوں میں امامت کیا کرتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھانے کے سوا مذہب کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ مقتول کا کردار بھی مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس اس کا ثبوت تو کوئی نہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس نے اس رحمت بی بی کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر نکاح پڑھایا ہے اور نکاح خواں بھی خود ہی بنا تھا۔ جہاں تک میں مذہب کو سمجھتا ہوں یہ غیر شرعی اور غیر قانونی حرکت ہے۔ اس نے نکاح اتنا خفیہ کیوں کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیا، پھر اس رات اس عورت کی چوڑیاں توڑ کر کسی کو بتائے بغیر غائب ہو گیا، اور اس کی جیب سے جو چاقو برآمد ہوا، اتنا بڑا کمانی دار چاقو، تم جانتے ہو کون لوگ اپنے پاس رکھا کرتے؟ تو پھر خواجہ امین سے بات کر لیتے ہیں، یعقوب علی نے کہا۔ اس سے پہلے اس گاؤں چلتے ہیں جہاں مقتول کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ جو بات تمہیں وہاں سے معلوم ہوگی وہ خواجہ امین سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبرداروں کو ہم نے فارغ کر دیا اور انہیں کہا کہ تھانے میں ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں ان کا ذکر کہیں نہ ہو۔ ان سے ہم نے اس گاؤں کا نام اور راستہ معلوم کر لیا تھا جہاں مقتول کے رشتہ دار رہتے تھے۔ رات گزر گئی۔ صبح کی آذان کے ساتھ میں اور یعقوب علی گھوڑیوں پر نکل کھڑے ہوئے۔ ہمارے ساتھ 2 کانسٹیبل سائیکلوں پر تھے۔ 7 میل کوئی فاصلہ نہیں تھا، لیکن علاقہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا تھا جن کی وجہ سے وقت زیادہ لگ گیا۔ ہم اس گاؤں میں پہنچے تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ گاؤں چھوٹا سا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر باہر گھومتے پھرتے لوگ جہاں تھے وہیں جم گئے۔ پہلے آدمی سے ہی پوچھا تو اس نے مقتول کے رشتہ داروں کا گھر بتا دیا۔ ہم اندر چلے گئے۔ گھر میں 2 عورتیں تھیں اور ایک بوڑھا آدمی۔ پولیس کو گھر میں دیکھ کر وہ سن ہو گئے۔ یعقوب علی نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ہم کسی کو گرفتار کرنے نہیں آئے، کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ وہ غریب سے کسان تھے۔ اتنے میں ایک جوان آدمی دوڑتا ہوا آیا اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہم نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہم اسے اس گھر میں نہیں رکھ سکتے، ہم نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ نیک بختو، بزدلوں کی طرح گھبرا نہ جاؤ، چارپائی لاؤ، بیٹھ کر بات کریں گے۔ ایک چارپائی لانے کے لیے سارے گھر میں ہڑبونک مچ گئی۔ چارپائی بچھی تو ہم بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ تم کس کی بات کر رہے تھے؟ پوری بات سناؤ۔ میں مجیدے کی بات کر رہا تھا جی، لوگ اسے مولوی عبدالمجید کہتے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ یہاں سے چلا گیا تھا جی، عورت اس کے ساتھ گئی تھی، اسی لیے تو ہم نے اسے گھر سے نکال دیا تھا جی، کہ وہ معلوم نہیں کس کی عورت ساتھ لے آیا تھا۔ اس عورت کو لے جانے کے لیے پہلے ایک آدمی آیا تھا، پھر 2 آئے تھے۔ اب پوری بات سنا دو، میں نے کہا، اور اسے بتایا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے اور ذرا سی باتیں بھی سنائے۔ اس نے بتایا کہ عبدالمجید اس کا چچا زاد بھائی ہے۔ وہ لوگ ساتھ والے ضلع کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہاں ان کی ایک اور خاندان کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی، لڑائیاں ہوئیں، پولیس تک بھی معاملہ گیا، مقدمے بھی چلے، لڑائیاں پھر بھی جاری رہیں۔
عبد المجید کے باپ نے دشمن خاندان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور ان لوگوں کو بھی جن کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگا کہ راضی نامہ کر لو۔ یہ لوگ راضی نہ ہوئے۔ آخر یہ لوگ تنگ آ کر وہاں سے یہاں آ گئے جہاں اب آباد تھے۔ یہ کوئی 30 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اس وقت عبد المجید کی عمر 5-6 سال تھی۔ وہ بڑا ہوا تو ایک روز ان لوگوں کے ہاں آیا اور انہیں کہا کہ وہ ان کی رشتہ داری کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بوڑھا جو ہمارے سامنے بیٹھا تھا عبد المجید کا چچا تھا۔ عبد المجید کا باپ مر چکا تھا۔ اس کے بعد عبد المجید ان کے ہاں آتا رہا۔ اس نے اپنا آبائی پیشہ ترک کر دیا اور کسی مولوی کا شاگرد بن گیا۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش کاشتکاری تھا۔ عبد المجید نے یہ ذریعہ چھوڑا تو گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اس کا چھوٹا بھائی بڑا ہوا تو وہ لوگوں کی کھیتی باڑی کرنے لگا۔ عبد المجید ادھر ادھر گھومتا رہا۔ آخر اس نے ایک گاؤں کی مسجد سنبھال لی۔ اس شخص میں کوئی خرابی نہیں تھی، اس کی عادتیں بھی بری نہیں تھیں۔ اس نے غلطی صرف یہ کی کہ اپنا پیشہ چھوڑ دیا۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ 4 سال تک ایک بھی بچہ پیدا نہ ہوا۔ 5ویں سال اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی۔ وہ اسے ڈھونڈتا رہا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ 1 سال بعد اسے کسی نے بتایا کہ اس نے اس کی بیوی کو جہلم میں کہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے بڑے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ خوبصورت جوان تھا۔ عبد المجید کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ جہلم چلا گیا اور اس نے اپنی بیوی کی تلاش میں 2 سال گزار دیے۔ وہ جب واپس آیا تو اس کی حالت فقیروں جیسی تھی۔ سائیں ملنگ بنا ہوا تھا۔ اس حالت میں وہ خانقاہوں، مزاروں اور پیروں کے گھروں میں ماتھا رگڑتا رہا اور یا علی کا نعرہ لگاتا رہا۔ اب کوئی 1 سال سے اس کی حالت سنوری ہوئی تھی۔ اس نے پھر مسجدوں میں وقت گزارنا شروع کر دیا اور اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ اس کا دراصل دماغی توازن بگڑ گیا تھا جو اپنے آپ ہی ٹھیک ہو گیا۔ ایک روز وہ اس گاؤں میں اپنے چچا کے ہاں آیا۔ اس نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ چچا سے اس نے کہا کہ وہ کسی مسجد کی تلاش میں ہے جہاں وہ اللہ سے دل لگا کر ساری عمر اس مسجد میں گزار دے گا۔ وہ 2-3 روز چچا کے گھر ٹھہرا، پھر آگے چلا گیا۔ اب کوئی 4-5 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد آیا۔ مقتول کے چچا زاد بھائی نے سنایا۔ اس کے ساتھ ایک جوان عورت تھی۔ کپڑوں اور زیورات سے اور شکل و صورت سے وہ کسی امیر گھر کی عورت لگتی تھی۔ مجیدے نے بتایا کہ یہ اس کی بیوی ہے، اسے طلاق ہو چکی ہے۔ عورت کہنے لگی کہ اس نے اسے دھوکے سے بیوی بنا لیا ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہم نے مجیدے سے کہا کہ اسے جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ آؤ ورنہ ہم سب کو پھنساؤ گے۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ہمیں دکھا کر کہا کہ یہ نکاح نامہ ہے، گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے دکھا لو۔ ہم نے اس کاغذ پر ایک ہی چیز پہچانی، یہ ایک انگوٹھا تھا جو عورت کا تھا۔ ہم نے عورت سے پوچھا کہ مجیدے نے اس کے ساتھ نکاح پڑھایا ہے یا نہیں۔ عورت نے کہا کہ نکاح ضرور ہوا ہے لیکن اسے چاہیے کہ مجھے طلاق دے دے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہم یہ سمجھے کہ اس عورت کو مجیدے نے سبز باغ دکھائے ہوں گے اور بتایا ہوگا کہ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اس عورت نے ہاں کر دی ہوگی۔ اب گاؤں میں آ کر اس پر حقیقت کھلی ہے۔ مجیدے نے عورت کو دھمکی دی کہ وہ چپ نہ ہوئی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ عورت چپ ہو گئی۔ مجیدے نے ہمیں بتایا کہ اس عورت کو خاوند نے اس لیے طلاق دی تھی کہ اس کے چال چلن پر شبہ تھا، اور مجیدے کو خواب میں اشارہ ملا تھا کہ اس عورت سے بھولے بھٹکے ایک گناہ ہو گیا ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو اور اسے اور زیادہ گناہوں سے بچا لو، ورنہ خاوند سے آزاد ہو کر یہ گناہگار ہو جائے گی۔ مجیدے نے ہمیں بتایا کہ اس نے اس کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ تم لوگ اس راز کو نہیں سمجھ سکتے، اس عورت پر شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے شیطان سے آزاد کراؤں۔
हुजूर, हम अनपढ़ और गंवार लोग हैं। हम उसकी बात मान गए। वो हदीस और कुरान पाक की बातें करता था। औरत को उसने साथ वाले कमरे में बिठा दिया। वो रोती थी। मजीदे ने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बहुत देर बाद बाहर निकला। इसके बाद औरत कुछ न बोली। दूसरे दिन पिछले पहर शहर का एक आदमी आपकी तरह मौलवी अब्दुल मजीद को पूछता हमारे घर आया। मजीदा घर में था। वो आदमी उसे बाहर ले गया। हमें मालूम नहीं कि उन दोनों के दरमियान क्या बातें हुई। मजीदा बहुत देर बाद आया। हमने उससे पूछा कि ये आदमी कौन था। उसने बताया कि ये शहर यानी कस्बे का एक नेक और पारसा आदमी था। मुझसे पूछने आया था कि ये औरत तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही। इसके साथ मेरा निकाह इसी आदमी ने पढ़ाया था। उसने भी मुझे कहा था कि इस औरत की ज़िंदगी संवार दो। ये जवान है और कोई आदमी इसे कबूल करने को तैयार नहीं क्योंकि इस पर तोहमत लगी है। अगर इसकी दूसरी शादी ना हुई तो ये गुनाहगार हो जाएगी। हमने मजीदे की ये बात भी मान ली। इससे अगले दिन यही आदमी एक और आदमी को साथ लेकर आया और वो मजीदे को बाहर ले गए। मजीदा बहुत देर बाद वापस आया और उसने वही बात सुनाई जो एक रोज़ पहले सुनाई थी। अब हमें कुछ शक हुआ। औरत से मेरी माँ और बहन ने पूछा कि ये क्या मामला है। औरत को मजीदे ने शायद डरा दिया था। वो रोती थी और असल बात नहीं बताती थी। इतना ही कहती थी कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। मेरे बाप यानी मजीदे के चचा ने और मैंने भी मजीदे से कहा कि वह सच बात बता दे। अब हम मानने के लिए तैयार नहीं थे कि शहर के मुअज़्ज़िज़ आदमी उसके पास ये पूछने आते हैं कि औरत उसे परेशान तो नहीं कर रही। क्या शहर में मजीदे से बेहतर कोई और आदमी नहीं था? मजीदे ने वही बात दोहराई जो वो पहले कह चुका था। हमने उसे कहा कि वो औरत को वापस शहर ले जाए या अपने गांव ले जाए। हम गरीब लोग हैं हुजूर। हम डरते थे कि किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। हमें पक्का शक हो गया था कि दाल में कुछ काला है। मजीदा कमरे का दरवाज़ा बंद करके उस औरत के पास बैठा रहता था। इससे अगले दिन की शाम का वाक़या है कि दो आदमी आए। वो भी मजीदे को बाहर ले गए। कुछ देर बाद वो मजीदे के साथ वापस आए और मजीदा उन्हें उस कमरे में ले गया। हमें मालूम नहीं कि उनमें क्या बातें होती रहीं। मेरे बाप ने मजीदे को बाहर बुलाया और कहा कि अब हम उसे और इस औरत को अपने घर में नहीं रख सकते और वो अभी यहाँ से निकल जाए। दरअसल जी, अब गांव के लोग भी हमसे पूछने लगे थे कि तुम्हारे घर में ये अजनबी लोग क्यों आते हैं और ये औरत कौन है। आप खुद सब कुछ समझते हैं जी। लोगों को कुछ और शक होने लगा था। हमने सोचा कि इससे पहले कि गांव के बड़े हम पर कोई उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा बैठें और हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाए, हम इस औरत को ही चलता कर दें। हमने मजीदे को मजबूर कर दिया कि वो इस औरत को लेकर यहाँ से चला जाए, वरना हम गांव के बड़ों को बुलाकर उसे और औरत को उनके सामने खड़ा कर देंगे। वो कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद वो उन दो आदमियों और औरत के साथ चला गया। आज आप आ गए हैं। मैंने जो कुछ बताया है बिल्कुल सच बताया है। हम ये बातें मजीदे के सामने बैठकर भी कहेंगे। हम पर आप कोई शक ना करें। मैंने और याकूब अली ने उससे और उसके बाप से कुछ और बातें पूछी। उनकी औरतों से उस औरत के मुतालिक बहुत कुछ पूछा। वो औरत यकीनन रहमत बीबी थी। उसने इन औरतों को नहीं बताया था कि ये क्या मामला है। वो मकतूल से डरी हुई मालूम होती थी। मुझे ये शक था कि कातिल यही लोग हो सकते हैं। मैंने इस शक के पेश नज़र उन पर बहुत चिरा की। वो बहुत परेशान हुए। बूढ़े के आंसू निकल आए। हम उन्हें ये बताए बगैर कि उनका मजीदा कत्ल हो गया है वहाँ से आ गए। अब हम मायूस नहीं थे। पर्दे उठने लगे थे। मुझे बड़ा अच्छा शुगल मिल गया था और मेरा नशा पूरा हो रहा था। अल्लाह पाक मुश्किलें आसान कर देता है। एक बात वाज़े हो गई थी कि पहला आदमी जो मकतूल के पास इस गांव में गया था वो ख्वाजा अमीन था। उसका गवाह एक नंबरदार था।
میں یہ سمجھا کہ خواجہ امین نے اس عورت کا نکاح مقتول کے ساتھ زبردستی پڑھایا ہے۔ یعقوب علی کہتا تھا کہ مقتول نے سب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہم تھانے میں پہنچے تو خدا نے ہمارے لیے وہاں ایک اور روشنی پہنچا رکھی تھی۔ یہ روشنی ہمیں تھانے کے مخبری اور جاسوسی کے نظام کے ذریعے ملی تھی۔ ایک معزز مخبر ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ اس نے کوئی اہم بات نہ سنائی۔ اس کی لائی ہوئی خبر ہمارے کسی کام کی نہیں تھی۔ ہم گاؤں سے جو کچھ سن کر آئے تھے اس کی روشنی میں اس آدمی سے خواجہ امین کے متعلق کچھ معلوم کرنا ضروری سمجھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ خواجہ امین خواہ کیسا ہی نیک آدمی ہو، اگر قتل میں اس کا ہاتھ نہیں تو رحمت بی بی کے نکاح کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا تھا؟ اسے باہر کیوں لے گیا تھا؟ اس کے ساتھ کیا باتیں کی تھی؟ میں نے اس معزز مخبر سے پوچھا کہ خواجہ امین کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کیا جانتا ہے۔ اس نے بتایا کہ خواجہ امین شہر کا سرکردہ آدمی ہے، مذہب کے کاموں میں اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں پیش رہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بہنوئی خواجہ اللہ بخش کی طرح مذہب میں ڈوبا ہوا ہے؟ اتنا نہیں، خواجہ امین چالاک اور ہوشیار آدمی ہے۔ وہ جو رنگ چاہے اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے۔ خواجہ اللہ بخش کا اٹھنا بیٹھنا صرف اپنے جیسے آدمیوں کے ساتھ ہے، لیکن خواجہ امین کا دوستانہ شہر کے غنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے ساتھ اس ضمن میں باتیں کرتے کرتے بات ذرا دور نکل گئی، بلکہ بات خواجہ خاندان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ ہمارے اس مخبر نے اس خاندان کی مستورات کی تعریف کی، لیکن اب اس خاندان میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب ہم گپ شپ لگا رہے تھے، اس لیے اس نے یہ بات گپ شپ کے انداز سے سنائی۔ کہنے لگا، خواجہ اللہ بخش کی پڑوسی عورتوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ اس کی بیوی کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ وہ پردہ نشین عورت ہے۔ میں نہیں مانتا وہ اپنی ہوش میں ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، لیکن لوگوں کو کسی کے گھر کی ذرا سی بات معلوم ہو جائے تو وہ اسے بڑا دلچسپ قصہ بنا دیتے ہیں۔ کیا قصہ بنایا ہے لوگوں نے؟ میرے بھی کان کھڑے ہوئے۔ خواجہ اللہ بخش کے 2 بچے چھوٹے ہیں۔ ایک صبح 3-4 دن ہوئے، دونوں بچے رو رہے تھے اور بیبے بیبے پکار رہے تھے۔ وہ ماں کو بیبے کہتے ہیں۔ ایک پڑوسی عورت کسی کام سے ان کے گھر میں گئی۔ خواجہ اللہ بخش بچوں کو بہلا رہا تھا اور بہت پریشان تھا۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ ان کی ماں کہاں ہے؟ خواجہ نے بتایا کہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ یہ عورت واپس آ گئی، بچوں کی ماں نہ آئی۔ خواجہ اللہ بخش اپنے کام پر بھی نہ گیا، اس کے سسرال دوسرے محلے میں ہیں۔ یہی عورت بچوں کے رونے کی آواز پر پھر وہاں چلی گئی اور خواجہ اللہ بخش سے کہا کہ کیسی ماں ہے کہ بچوں کو روتا چھوڑ گئی ہے، انہیں ساتھ لے جاتی۔ اس نے خواجہ سے کہا کہ وہ اسے بلا لاتی ہے۔ خواجہ نے اسے کہا کہ وہ نہ جائے، ابھی آ جائے گی، لیکن اس عورت نے پڑوس کا حق ادا کرنا ضروری سمجھا۔ خواجہ اللہ بخش کے روکنے کے باوجود وہ اس کے سسرال چلی گئی۔ اس کی زبانی یہ بات سب کو معلوم ہوئی۔ بچوں کی ماں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس عورت نے وہاں بتایا کہ اس کے بچے رو رہے ہیں اور وہ معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ آدھا دن گزر گیا، بچوں کی ماں نہ آئی۔ پھر کوئی اور عورت اس کے گھر گئی تو اسے بھی اللہ بخش نے یہی بتایا کہ ان کی ماں اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ شاید یہ عورت بھی خواجہ کے سسرال چلی گئی۔ ہوا یوں کہ خواجہ کی ساس آ گئی۔ خواجہ کا ایک بیٹا 10-11 سال کا ہے۔ اس نے اپنی نانی کو بتایا کہ بیبے تو رات کو ہی کہیں چلی گئی تھی، پھر وہ سو گیا تھا، معلوم نہیں واپس آئی تھی یا نہیں۔ یہاں سے معاملہ خراب ہو گیا۔ اتنی لمبی غیر حاضری بڑی عجیب تھی۔ خواجہ اللہ بخش کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ امین بھی آ گیا۔ اب لوگ تماشائی بن گئے، مگر کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آخر وہ کل رات واپس آئی ہے۔ عورتوں کو اس نے بتایا ہے کہ جانے وہ کیسا شرشرار تھا کہ اسے اٹھا کر لے گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ کہاں رہی۔ وہ جب گھر آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہے۔ لوگ اسی بات کو سچ مانتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خواجہ اللہ بخش کوئی وظیفہ کر رہا تھا جس میں اس سے بد پرہیزی ہو گئی۔ یہ اس وظیفے کا الٹا اثر ہے۔
کہ اس کی بیوی کو کسی غیبی چیز نے غائب کر دیا ہے۔ یہ شخص چلا گیا تو میں نے یعقوب علی سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس غیبی چیز کو جانتے ہیں جس نے تمہاری رحمت بی بی عمر 30 سال کو غائب کیا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ میری سروس کا بڑا ہی عجیب و غریب بلکہ ہر کسی کو حیران کر دینے والا کیس ہوگا۔ اس خاندان کی کسی عورت کو شرار ہی گھر سے لے جا سکتا ہے۔ اب خواجہ امین کو تھانے بلانے کا ہمارے پاس معقول جواز آ گیا تھا۔ اسے بلانے کے لیے ایک بغیر وردی کانسٹیبل بھیجا، وہ فوراً آ گیا۔ اس کے ساتھ یعقوب علی نے میرا تعارف یہ کرایا کہ میں CIA کا انسپکٹر ہوں اور مجھے خاص طور پر مولوی عبدالمجید کے قتل کی تفتیش کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس علاقے میں CIA کو کوئی نہیں جانتا تھا، لوگ CID کو جانتے تھے لیکن اسے خفیہ پولیس کہا کرتے تھے، اس لیے یعقوب علی نے CIA کی بجائے خفیہ پولیس کہا تھا۔ اس علاقے کے لوگ خفیہ پولیس کو شرار سمجھا کرتے اور اس سے ڈرتے تھے۔ میں ہندوستان کے جن علاقوں میں سروس کر آیا تھا وہاں کے جرائم پیشہ لوگ CIA سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ میں خواجہ امین کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس لیے میں جان نہ سکا کہ اس کا چہرہ حشاش بشاش رہنے والا ہے یا اسی طرح گھبرایا رہتا ہے۔ بہرحال اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ گھبراہٹ کا تھا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ میری نظر میں وہ مجرم تھا، خواہ آنتے جرم کا ہو۔ قتل کے ساتھ اس کا تعلق ضرور تھا۔ خواجہ صاحب، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ شہر کے معزز آدمی ہیں اور مذہب کے ساتھ آپ کو دلی لگاؤ ہے۔ میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ غلط بیانی نہیں کریں گے۔ اپنی عزت کا خاص خیال رکھیں۔ میں آپ کی عزت بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ نمایاں طور پر بدل رہا تھا، جیسے صاف آسمان پر دھند چھا رہی ہو۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، جو شدید گھبراہٹ کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کی زیادہ تر دلچسپیاں کس مسجد سے ہیں؟ جامع مسجد سے، اس نے کہا، اور اس مسجد کے لیے وہ جو کچھ کرتا تھا اس کی اس نے بڑی لمبی رودات سنانی شروع کر دی۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھ پر یہ تاثر پیدا کر رہا ہے کہ وہ سخت مذہبی انسان ہے اور اللہ کے گھر کا شیدائی۔ مولوی عبدالمجید کی مسجد کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی تھی؟ کیا یہ مسجد آپ کی سرپرستی میں ہے؟ اس کی زبان ہکلا گئی، کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں اس مسجد میں کبھی نہیں گیا۔ میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے جایا کرتا ہوں۔ جمعہ جامع مسجد میں پڑھتا ہوں۔ سنا ہے مولوی عبدالمجید کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور آپ اسے واپس لانے کے لیے اس کے گاؤں گئے تھے۔ ہاں۔ وہ چپ ہو گیا، پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ وہ میری نظروں کا سامنا نہ کر سکا۔ خواجہ صاحب، آپ تو اس طرح گھبرا گئے ہیں جیسے میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہوئی ہو۔ آپ پہلی بار تھانے میں نہیں آئے۔ خدا نہ خواستہ آپ مجرم تو نہیں؟ ان سے نہ ڈریں، یہ میرے دوست ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غریب سا مولوی قتل ہو گیا ہے۔ آپ چونکہ اس کے گاؤں گئے تھے اس لیے یہ آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ تفتیش میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یعقوب علی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ جی میں گیا تھا، میں وہاں گیا تھا، اسے کہا تھا کہ وہ واپس آ جائے۔ پھر وہ آ گیا تھا؟ نہیں آیا، نہیں مانا۔ ناراضگی کیا تھی؟ اس نے کچھ بتایا نہیں، بس یہی کہتا تھا کہ اب وہاں نہیں جاؤں گا۔ آپ اس مسجد میں کبھی نہیں گئے تھے۔ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ مولوی عبدالمجید ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور اسے واپس لے آئے؟ اب اس کی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلتے تھے لیکن اس کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے نکلا، او جی بات یہ ہے کہ دراصل خواجہ صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ جس کا بھی نام لیں گے کہ اس نے آپ سے کہا تھا کہ مولوی عبدالمجید کو جا کر واپس لے آئیں، ہم اس آدمی کو تھانے بلائیں گے اور آپ سے الگ اس سے آپ کے بیان کی تصدیق کرائیں گے۔ میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں کہ آپ اس قصبے کے معزز فرد ہیں، یہاں کے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ ہماری مدد کریں کہ ہم آپ کی عزت قائم رکھیں۔
اگر آپ ہمیں وہ بات بتا دیں گے جو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم آپ کو حوالات میں بند نہیں کریں گے۔ ہم انسان ہیں، اچھے برے کا اس کی حیثیت کے مطابق خیال رکھتے ہیں۔ ایسی ویسی بات ہے تو وہ خاموشی سے طے ہو سکتی ہے، چھپائی جا سکتی ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی رونق آ گئی۔ اچھا، بات ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں خواجہ صاحب، بات تو کریں۔ میں نے جرم کرنے والوں میں عمر گزار دی تھی۔ میں گھنٹوں ایسے مجرموں کے ساتھ گفتگو اور جرح کیا کرتا تھا جن کا پیشہ چوری، ڈاکہ اور رازنی تھا، اور ایسے مجرموں کے ساتھ بھی میرا وقت گزرتا تھا جو بھولے بھٹکے یا کسی خاص وجہ سے جرم کر بیٹھتے تھے۔ ہر مجرم پولیس کی جرح سے گھبرا کر اقبال جرم تک آ جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح پیچھے ہٹ آتا ہے جیسے اسے کسی نے آگے سے دھکا دیا ہو۔ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک خاص تاثر ہوتا ہے جسے عقل مند تھانے دار فوراً بھانپ لیتے ہیں۔ میں نے وہ تاثر خواجہ امین کے چہرے پر دیکھا۔ میں ابھی اسے قاتل نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ بات صاف تھی کہ وہ کوئی بات جس کا تعلق قتل سے تھا چھپا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بیکار سی ایک بات کہہ دی۔ خواجہ صاحب، مجھے ان سوالوں کے جواب دے دیں اور تشریف لے جائیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ مولوی عبدالمجید ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور اسے واپس لے آئیں؟ پہلے روز آپ گئے تو وہ نہ مانا۔ دوسرے دن آپ جس آدمی کو ساتھ لے گئے تھے وہ کون تھا؟ اور تیسرے دن آپ نے جن 2 آدمیوں کو وہاں بھیجا تھا وہ کون تھے؟ اور سب سے زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ وہ رحمت بی بی کون ہے جس کے ساتھ مولوی عبدالمجید نے نکاح پڑھایا تھا؟ یہ خیال رکھیں کہ ہم آپ کو سوچنے کے لیے کوئی وقت نہیں دیں گے، اور جب تک آپ ان سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیں گے آپ تھانے سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ دوسرے روز میں جسے ساتھ لے گیا تھا اسے اپنے ساتھ لے آؤں۔ میں فوراً ہی واپس آ جاؤں گا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ خواجہ امین صاحب، آپ لکڑی کے کسی بیوپاری کے ساتھ بات نہیں کر رہے۔ آپ کے سامنے 2 تھانے دار بیٹھے ہیں۔ یہ تو اب واضح ہو چکا تھا کہ اس شخص کا جرم کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی چالاک اور ہوشیار ہوتا تو کہہ سکتا تھا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن وہ فطرت کے لحاظ سے مجرم نہیں تھا، وہ صرف ہکلا رہا تھا اور گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے ساری زمین کھینچ لی جائے۔ مجھے یہ شک نہیں تھا کہ جس رحمت بی بی کے ساتھ مقتول کا نکاح ہوا تھا وہ خواجہ امین کی بہن یعنی خواجہ اللہ بخش کی بیوی تھی۔ خواجہ اللہ بخش زندہ سلامت تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی۔ اس کا نکاح مقتول کے ساتھ کس طرح ہو سکتا تھا؟ مجھے ایک اور شک ہو رہا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ خواجہ اللہ بخش مذہبی آدمی تھا تو اس کی بیوی بھی ایسی ہی ہو۔ پولیس اچھی طرح جانتی ہے کہ انسان کیسے کیسے حیران کن جرائم کیا کرتے ہیں۔ کسی جرائم پیشہ آدمی کی بیوی کا نیک پاک ہونا اور کسی پارسا کی بیوی کا بد چلن ہونا کوئی عجوبہ نہیں۔ میں نے ایسے کئی کیس دیکھے تھے۔ یہ نکاح مجھے فراڈ لگتا تھا جو مقتول نے کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ خواجہ اللہ بخش کی بیوی مقتول کے ساتھ چلی گئی ہو۔ اس کے غائب ہو جانے کی شہادت تو مل ہی گئی تھی۔ وہ اس رات واپس آئی جس رات مولوی عبدالمجید قتل ہوا تھا۔ اس کا کھرا قصبے سے جا نہیں رہا تھا، دیہات سے آ رہا تھا۔ خواجہ صاحب، آپ کی بہن کا نام رحمت بی بی ہے؟ وہی رحمت بی بی جو خواجہ اللہ بخش کی بیوی ہے۔ وہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس کا رنگ لاش کی طرح پھیکا ہو گیا تھا۔ اس نے پھر بھی سنبھلنے کی کوشش کی اور ہکلا کر بولا، وہ تو جی کوئی شرار تھا۔ خواجہ صاحب، مجھے بہت پہلے پتہ چل چکا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں چکر دے رہے ہیں۔ کیا آپ ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ معلوم کر کے آپ کو بلایا ہے؟ کہ آپ کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور یعقوب علی سے کہا، یعقوب، ایک کانسٹیبل کو خواجہ اللہ بخش کے گھر بھیجو جو اس کی بیوی کو تھانے لے آئے۔ خواجہ امین پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر یک لخت وہ بیدار ہوا۔ اس نے روکنے کے انداز سے دونوں ہاتھ میرے آگے کر دیے اور ہڑبڑا کر بولا، ذرا بیٹھیے، میری ایک عرض سن لیں۔ آپ نے کہا تھا کہ معاملہ یہیں طے ہو سکتا ہے۔
میں اب بھی یہی کہتا ہوں، لیکن آپ وہ بات تو بتائیں جس کا معاملہ طے کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا نے مجھے بہت دیا ہے، اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ خود حکم کریں، جو کہیں گے پیش کر دوں گا۔ ہمیں سودا منظور ہے، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ اصل بات کیا ہے۔ تھانوں میں کیا نہیں ہوتا، یہاں تو قتل بھی گول ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں ساری بات بتا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ آپ درخت دیکھ کر سودا کیا کرتے ہیں نا؟ آپ پکا وعدہ کرتے ہیں خواجہ صاحب؟ گھر آئے ہوئے مال کو کون چھوڑتا ہے؟ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم منہ مانگا مال لیں گے۔ ہم دو ہیں اور اوپر والوں کو بھی کچھ دینا ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، خالی چیک دستخط کر کے دے دوں گا، رقم آپ لکھیں گے۔ یہ سارا معاملہ عزت کا تھا۔ ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ میری بہن کہیں چلی گئی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ پہلے میری والدہ گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی تو وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ رحمت بی بی کو بہت سے گھروں میں جا کے دیکھا ہے، کہیں بھی نہیں ملی۔ میں گیا، میرا بہنوئی خواجہ اللہ بخش بھی بہت پریشان تھا، کہتا تھا کہ اسے کچھ پتہ نہیں رحمت بی بی کہاں ہے۔ وہ ادھر ادھر ہوا تو اس کا بڑا بچہ جس کی عمر 11-12 سال ہے میرے قریب آیا اور اس نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی۔ کہنے لگا کہ رات کو ابا اور بیبے شاید یہ سمجھتے تھے کہ میں سو گیا ہوں، دونوں بیٹھک میں چلے گئے۔ بیٹھک میں کوئی اور بھی تھا۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا، وہاں ایک داڑھی والا آدمی بیٹھا تھا اور 2 اور آدمی تھے، ان کی بھی داڑھیاں تھیں۔ بیبے ایک کونے میں سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیبے تو پردہ کرتی ہے۔ میں حیران ہوا کہ وہ باہر کے ان آدمیوں کے سامنے کیوں بیٹھی ہے۔ ایک داڑھی والے نے ایک رجسٹر کھولا، اس پر کچھ لکھتا رہا، پھر اس پر بیبے کا انگوٹھا لگوایا گیا۔ ابا نے اس آدمی کو بہت سے پیسے دیے۔ سب آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، پھر وہ اٹھے اور بیبے ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں دوڑ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ صبح ابا سے پوچھا کہ بیبے کہاں گئی ہے۔ ابا نے کہا کہ ابھی آ جائے گی۔ وہ نہ آئی تو میں نے ابا سے کہا کہ وہ رات کو ان آدمیوں کے ساتھ کہاں گئی ہے۔ ابا نے مجھے یہ کہہ کر ڈرا دیا کہ وہ جن تھے، وہ تمہاری بیبے کو لے گئے ہیں، آج شام تک واپس لے آئیں گے۔ وہ بچہ تھا، ڈر گیا، مگر ماں کی جدائی نے بچے کے دل سے ڈر نکال دیا اور اس نے مجھے سب بتا دیا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے خواجہ اللہ بخش سے پوچھا کہ بچہ کیا کہتا ہے، رحمت بی بی کہاں ہے؟ اس کے آنسو نکل آئے اور بولا، بچہ ٹھیک کہتا ہے لیکن میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ یہ دھوکا سننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواجہ اللہ بخش خپتی اور وہمی آدمی ہے، شریعت کا اتنا پابند کہ بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر صبح دکان کھولتے پہلے بایاں پاؤں دکان میں چلا جائے تو فوراً پاؤں پیچھے کر لیتا ہے، توبہ استغفار پڑھتا ہے، پھر ایک دعا پڑھ کر پہلے دایاں پاؤں دکان میں رکھتا ہے۔ طبیعت کا سخت ہے، ذرا ذرا سی بات پر میری بہن کو ٹوکتا اور ڈانٹتا ہے۔ میری بہن کی طبیعت اور عادت کچھ اور ہے، خوش طبع عورت ہے۔ خواجہ اللہ بخش نے مجھے بتایا کہ وہ باہر سے آیا تو رحمت بی بی گھر نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئی تو خواجہ اللہ بخش نے بڑے غصے سے اسے کہا کہ میں گھر آیا بیٹھا ہوں اور تم شہر میں آوارہ پھر رہی ہو۔ رحمت بی بی کہاں تھی ایسی تہمت برداشت کرنے والی؟ اس نے ایک کی 2 سنائی اور خواجہ اللہ بخش کی بہنوں کو آوارہ اور بدمعاش کہہ دیا۔ خواجہ اللہ بخش غصے کا بہت تیز ہے، اس نے اور زیادہ بکواس کی۔ میاں بیوی میں بڑی سخت تو تکار ہو گئی۔ خواجہ اللہ بخش شاید اس حرکت کو غیر شرعی سمجھتا ہوگا کہ بیوی خاوند کے منہ آئے۔ اس نے کہہ دیا کہ جا، تو مجھ پر حرام ہے، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ اس طرح اس نے 3 طلاقیں پوری کر دی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خواجہ اللہ بخش کے دل میں میری بہن کی بہت قدر اور محبت ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو اسے محبت ہے ہی۔ رحمت بی بی نے طلاق قبول کر کے اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور بچوں سے کہا کہ چلو نانا نانی کے گھر چلے۔ خواجہ صاحب کا غصہ بالکل بجھ گیا اور اس نے رحمت بی بی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ رحمت بی بی طلاق سے خوش تو نہیں تھی،
وہ رک گئی مگر خواجہ اللہ بخش شریعت کا پابند ہے۔ اس نے رحمت بی بی سے کہا کہ وہ اسے 3 طلاق دے چکا ہے، لہٰذا اب وہ اس پر حرام ہے۔ اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے اوپر حلال کرنے کا شرعی طریقہ ہے حلالہ، چنانچہ اس نے حلالہ کرانا ضروری سمجھا۔ میں نے شرعی قوانین و ضوابط کا گہرا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے شریعت کی اصطلاحوں میں بات نہیں کر سکتا۔ چند ایک موٹے موٹے اور روزمرہ کے استعمال کے شرعی قانون جانتا ہوں۔ حلالہ ایک شرعی طریقہ کار ہے، شہروں میں اس سے کم ہی لوگ واقف ہیں، دیہات میں اس سے ہر کوئی آگاہ ہے۔ اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اسی عورت کو بیوی بنانا چاہے۔ اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی اور آدمی کے ساتھ پڑھا جائے اور یہ عورت صرف ایک رات کے لیے اس کی بیوی رہے گی، اگلی صبح یہ آدمی اسے طلاق دے دے گا اور اس کا خاوند اس کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھا لے گا۔ اسے حلالہ کرانا کہتے ہیں۔ دیہات میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ کوئی خاوند غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 1 2 3 طلاق کہہ دیتا ہے، لیکن خواجہ اللہ بخش کی طرح اسے غصہ اترتی پچھتاوا ہوتا ہے، مگر شریعت کی روح سے بیوی اس پر حرام ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا حلالہ ضروری ہوتا ہے۔ دیہات میں پیشہ ور حلالہ کرنے والے بھی مل جاتے ہیں جو اصل خاوند سے کچھ رقم لے کر صرف کاغذی خاوند بنتے ہیں، عملاً نہیں۔ اور ایسی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں کہ حلالہ کرانے کی خاطر اپنی متعلقہ بیوی کو کسی رضاکار کے ساتھ 1 رات کے لیے بیاہ دیا گیا اور اگلے روز اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ بعض اوقات اس میں 1 رات کے میاں بیوی کی مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ بیوی کہہ دیتی ہے کہ وہ اب اسی کی بیوی رہے گی، اس سے بیوی نہیں چھڑائی جا سکتی کیونکہ نکاح باقاعدہ پڑھا جاتا ہے اور نکاح کی کاغذی کارروائی مکمل ہوتی ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے رضاکار خاوند کو خاصی رقم دی جاتی ہے اور اس کے لیے رقم الگ دی جاتی ہے کہ وہ صرف کاغذی خاوند رہے۔ دیہات میں مسجدوں کے پاس مولوی 1 رات کا کاغذی خاوند بننے کا پیشہ کرتے ہیں۔ خواجہ امین کا بہنوئی خواجہ اللہ بخش بڑی سختی سے شریعت پرست تھا، اسی سختی سے اس نے بیوی اپنے اوپر حرام قرار دے دی اور اسی شدت سے اس نے محسوس کیا کہ وہ اس بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خواجہ امین نے اپنے بیان میں کہا کہ خواجہ اللہ بخش نے اسے بتایا کہ اس نے حلالہ کے لیے کسی قابل اعتماد آدمی کی تلاش شروع کی۔ اس نے ایک دوست سے بات کی، دوست بھی شریعت کا پابند تھا۔ اس نے خواجہ اللہ بخش سے کہا کہ حلالہ واقعی لازمی ہے۔ اس دوست نے عبدالمجید مقتول کو موزوں آدمی سمجھا کیونکہ وہ چپ چاپ اور مرا مٹا سا آدمی تھا۔ مقتول کے ساتھ بات ہوئی، اسے کہا گیا کہ اسے 100 روپیہ حلالہ کی فیس دی جائے گی اور 200 روپیہ اس کی فیس کہ وہ کاغذی خاوند رہے اور بیوی کے جسم سے دور رہے۔ عبدالمجید نے اس پابندی کی 300 فیس مانگی لیکن 250 روپے پر سودا ہو گیا۔ ان دنوں 350 روپیہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مقتول کی جیب سے 355 روپیہ برآمد ہوا تھا۔ اس نے 350 روپیہ وصول کیا تھا۔ اسے اگلی صبح روشنی سے پہلے رحمت بی بی کو طلاق دے کر خواجہ اللہ بخش کے گھر بھیج دینا تھا۔ خواجہ اللہ بخش نے خواجہ امین کو بتایا کہ نکاح خواں کی ضرورت تھی۔ مولوی عبدالمجید نے کہا کہ چونکہ وہ خود نکاح پڑھا سکتا ہے اس لیے کسی اور نکاح خواں کی ضرورت نہیں۔ خواجہ اللہ بخش نے یہ اس لیے تسلیم کر لیا کہ نکاح در پردہ پڑھنا تھا اور ساری کارروائی خفیہ رکھنی تھی۔ چنانچہ 2 گواہ جو خواجہ اللہ بخش کے دوست اور ہم خیال تھے شام کے بعد خواجہ کے گھر بلائے گئے۔ رحمت بی بی کو بیٹھک میں بٹھا دیا گیا اور اسے شریعت کا حکم سمجھا کر نکاح پڑھا دیا گیا۔ رحمت بی بی کی مولوی عبدالمجید کے ساتھ رخصتی بھی لازمی تھی، چنانچہ مولوی عبدالمجید رحمت بی بی کو ساتھ لے گیا۔ صبح کی اذان کے وقت خواجہ اللہ بخش عبدالمجید کے گھر اپنی بیوی کو اس سے طلاق دلوانے اور واپس لانے گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد نہ عبدالمجید نظر آیا نہ رحمت بی بی۔ خواجہ اللہ بخش کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی، وہ پولیس کو رپورٹ دینے سے ڈرتا تھا۔ رحمت بی بی اب قانونی طور پر عبدالمجید کی بیوی تھی۔ گھر میں اسے بچے پریشان کرنے لگے۔ میں نے جب خواجہ اللہ بخش سے یہ واردات سنی تو مجھے آگ لگ گئی۔ شریعت اپنی جگہ ہے لیکن جناب
اتنے اونچے گھر کی عورت کو عبدالمجید جیسا ایک بھکاری لے جائے، بہت بڑی بےغیرتی ہے۔ خواجہ اللہ بخش رو رہا تھا۔ وہ بہت سیدھا آدمی ہے۔ اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ اس نے کسی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ مولوی عبدالمجید کہاں کا رہنے والا تھا تاکہ اس کا تعاقب کیا جاتا۔ وہ 350 روپیہ بھی لے گیا اور عورت بھی لے گیا تھا۔ شریعت کا تو میں بھی پابند ہوں، لیکن میرے تعلقات ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے عبدالمجید کے جاننے والوں سے معلوم کر لیا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس کے گاؤں کا نام تو معلوم نہ ہو سکا، یہ پتہ چل گیا کہ گاؤں کس طرف ہے۔ میں درخت خریدنے کے لیے بہت سے دیہات میں جاتا رہتا ہوں، اس لیے اس علاقے سے پوری واقفیت ہے۔ میں ادھر کو چل پڑا۔ راستے میں ایک نمبردار مل گیا، اس سے پوچھا تو وہ اتفاق سے عبدالمجید کو جانتا تھا۔ اس نے اس کے رشتہ داروں کا گاؤں بتا دیا۔ میں وہاں گیا تو عبدالمجید مل گیا۔ اسے باہر لے جا کر پوچھا کہ اس نے رحمت بی بی کو طلاق کیوں نہیں دی۔ اس نے صاف جواب دیا کہ رحمت بی بی اس کی منکوحہ ہے، قانون اور شریعت کے لحاظ سے وہ اس کی بیوی ہے، وہ طلاق نہیں دے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے 500 روپیہ پیش کیا جو اس نے قبول نہ کیا۔ اس نے 1000 روپیہ بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ اسے پاکستان کا پورا صوبہ دے دو تو بھی وہ اس عورت کو طلاق نہیں دے گا۔ میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن ایک آدمی کو ساتھ لے گیا، اس نے بھی عبدالمجید سے بہت کچھ کہا لیکن وہ نہ مانا۔ خواجہ امین نے اس آدمی کا نام و پتہ بھی بتایا اور اس کے متعلق یہ رائے دی کہ وہ بہت چالاک اور پتھر کو بھی موم کر دینے والا آدمی ہے، مگر وہ اس پتھر کو موم نہ کر سکا۔ اس نے فوراً دوسرا حربہ استعمال کیا۔ وہ خواجہ امین پر برس پڑا، کہنے لگا میں نے مولوی صاحب کو پہلی بار دیکھا ہے، ان کے ماتھے پر آپ نے ستارہ نہیں دیکھا؟ یہ تو پہنچ والی شخصیت ہے اور آپ لوگ انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ کیا آپ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ آپ کی بہن کو یہ خاوند مل گیا ہے جو اگلے جہان تمہارے سارے خاندان کو بہشت میں لے جائے گا؟ ان سے معافی مانگو خواجہ صاحب، یہ مولوی صاحب تو ولی معلوم ہوتے ہیں۔ خواجہ امین نے ہمیں بتایا کہ اس آدمی نے ایسی کمال کی اداکاری کی کہ خواجہ امین سمجھتے ہوئے بھی متاثر ہو گیا۔ اس نے عبدالمجید کو آسمان پر چڑھا دیا۔ اس کے آنکھ کے اشارے پر خواجہ امین نے جھک کر مقتول کے پاؤں چھوئے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا میں آپ کو اپنا بہنوئی تسلیم کرتا ہوں۔ اس شخص نے جس کا نام خواجہ امین نے عاشق حسین بتایا تھا، خواجہ امین سے کہا خواجہ صاحب اللہ کی دی ہوئی بزرگی اور کرامات مولوی صاحب کے پاس ہے اور دولت آپ کے پاس ہے، آپ انہیں واپس لے چلیں اور کچھ پیسہ خرچ کر کے ان کا گھر آباد کر دیں، ہم انہیں بڑی مسجد کی امامت دلائیں گے۔ لیکن خواجہ اللہ بخش میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ عبدالمجید نے کہا آپ کے پاس نکاح نامہ ہے، رحمت بی بی کا وارث میں ہوں، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ خواجہ امین نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ عبدالمجید بڑی کمزور شخصیت کا آدمی تھا جو پھونک میں آ گیا۔ بعد میں جب میں اس آدمی سے ملا جس نے اسے رام کیا تھا تو وہ مان گیا کہ وہ کسی کا دماغ اپنے قبضے میں لینے کے فن کا ماہر ہے۔ خواجہ امین اور اس کا دوست مقتول کے گھٹنے چھو کر اور یہ وعدہ لے کر آ گئے کہ وہ بیوی کو لے کر شہر میں آ جائے۔ انہوں نے اسے کہا کہ کل یا پرسوں شام 2 آدمی اسے لینے آئیں گے۔ خواجہ امین اور عاشق حسین جب واپس آ رہے تھے تو عاشق نے خواجہ سے کہا کہ یہ شخص طلاق نہیں دے گا اور یہ صورت کسی قیمت پر قابل قبول نہیں کہ اس کی بہن اس اجڑ آدمی کی بیوی بنی رہے۔ اس سے رحمت بی بی کو چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ شخص زندہ نہ رہے۔ اگر اس سے ہم رحمت بی بی کو چھین کر لے گئے تو خواجہ اللہ بخش اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ شخص اسے طلاق نہیں دے گا۔ اس شخص کا مرنا ضروری ہو گیا۔ قتل کی اسکیم بتاتے ہوئے خواجہ امین ڈر گیا۔ ہماری حوصلہ افزائی اور اس وعدے سے کہ ہم اس کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے اس نے سب کچھ بتا دیا۔ خواجہ امین کا میل ملاقات ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ تھا اور اس کے پاس پیسہ بھی تھا۔ عاشق حسین چلتا پرسا اور دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا آدمی تھا۔ قصبے کے ساتھ ہی قبرستان تھا جس میں ملنگوں کا تکیہ تھا۔ ملنگوں کو آپ جانتے ہیں، چرس اور بھنگ پیتے اور ہر جرم کر گزرتے ہیں۔ خواجہ امین نے اپنے دوست کی مدد سے ایک ملنگ کی خدمات حاصل کی اور اس کے ساتھ سودا طے کر لیا۔ عاشق حسین بھی مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا۔ ضرورت 2 آدمیوں کی تھی لیکن اس دوست نے خواجہ امین سے کہا کہ کام بڑا خطرناک ہے اس لیے وہ خود ملنگ کے ساتھ جائے گا۔ وہ بظاہر دوستی کا حق ادا کر رہا تھا لیکن اس نے خواجہ امین کو اپنی ایک مشکل بتائی۔
خواجہ امین سمجھ گیا کہ وہ اجرت مانگ رہا ہے۔ اس نے اس دوست کو 2500 روپیہ نقد دے دیا۔ یہ اس وقت کی بہت زیادہ رقم تھی۔ ملنگ کو 500 روپے پیشگی دیے گئے۔ وہ 2 بار کا سزا یافتہ تھا اور پولیس کے ریکارڈ پر تھا۔ اگلی شام وہ دونوں مقتول کے گاؤں چلے گئے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے وہ واپس آ گئے۔ اس وقت خواجہ امین خواجہ اللہ بخش کے گھر بیٹھا تھا۔ وہ بے تابی سے رحمت بی بی اور ان 2 آدمیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے دم خشک ہو رہے تھے۔ خواجہ امین کے بیان کے مطابق انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ کامیاب لوٹیں گے۔ خواجہ اللہ بخش تسبیح ہاتھ میں لیے کوئی ورد وظیفہ کر رہا تھا۔ آخر انتظار ختم ہوا اور سب سے پہلے رحمت بی بی گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے پہلی سرگوشی یہ کی، یہ 2 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے اسے جان سے مار دیا ہے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس کے بھائی اور خاوند نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ عاشق حسین اور ملنگ بیٹھک میں بٹھائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مقتول کے گاؤں گئے تو وہ جیسے ان کے انتظار میں تھا۔ عاشق حسین نے اداکاری کا جادو چلایا اور مقتول کو رحمت بی بی کے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ اس چرب زبان شخص نے مقتول سے کہا کہ اس نے بہت سے سرکردہ افراد اپنے ساتھ ملا لیے ہیں اور اب کوئی خطرہ نہیں۔ اس نے مقتول کو باتوں میں ولی اور قطب بنا دیا۔ مقتول کے لیے ایک مشکل یہ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ چچا کے گھر میں رہ رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اس عورت کو یہاں سے لے کر چلا جائے۔ مختصر یہ کہ اس کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اس کی موت کا ہر سبب آسانی سے کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ اسے قتل کرنے کا طریقہ یہ سوچا گیا کہ پیچھے سے ملنگ اس کے گلے میں رسی پھینکے گا اور عاشق حسین اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لے گا۔ یہ طریقہ ملنگ نے سوچا تھا۔ مقتول کو قصبے سے بہت دور پیچھے ختم کرنا تھا، لیکن جو ہی ملنگ رسی پھینکنے کے لیے پیچھے ہوتا، مقتول اتفاق سے پیچھے دیکھتا یا ادھر ادھر ہو جاتا۔ موقع نہ ملنے کی وجہ سے قصبہ قریب آ گیا۔ عاشق حسین نے مزید انتظار بہتر نہ سمجھا۔ اس نے چلتے چلتے مقتول کے پہلو کی طرف ہو کر اسے بازوؤں میں اس طرح جکڑ لیا کہ مقتول کے بازو بھی جکڑے گئے۔ چل اوئے، عاشق حسین نے ملنگ کو للکارا۔ ملنگ تیار تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے رسی مقتول کے گلے میں ڈالی اور گانٹھ دے کر رسی کے سرے پورے زور سے کھینچے۔ مقتول کچھ دیر تڑپا۔ ملنگ رسی کے سرے اور زیادہ کھینچتا رہا۔ مقتول مر گیا۔ عاشق حسین نے اس کی نبض دیکھی، دل پر ہاتھ رکھا، وہ مر چکا تھا۔ رحمت بی بی کی چیخ نکل گئی۔ وہ دونوں اسے گھر لے گئے۔ خواجہ اللہ بخش اور خواجہ امین نے انہیں شاباش دی اور شکریہ ادا کیا۔ دونوں قاتلوں کو اجرت مل چکی تھی، مگر عاشق حسین نے مزید رقم کا مطالبہ کر دیا، 500 اپنے لیے اور 500 ملنگ کے لیے۔ خواجہ امین نے اسے کہا کہ وہ پہلے ہی اتنی زیادہ رقم دے چکا ہے۔ عاشق حسین نے کہا کہ نہ دیں، ہم تھانے چلے جاتے ہیں۔ یہ عاشق حسین نے بلیک میلنگ کا پہلا وار کیا تھا۔ خواجگان نے انہیں 500 روپیہ مزید دے دیا اور دونوں قاتل چلے گئے۔ خواجہ امین ہر آدمی کی نشاندہی کرتا چلا جا رہا تھا۔ ان سب کو اسی روز گرفتار کر لیا گیا۔ خواجہ امین کو بھی حوالات پہ بند کر دیا گیا۔ خواجہ اللہ بخش قتل میں شریک نہیں تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کچھ دیر نیم خشی میں رہتا اور بیدار ہو کر کوئی بات کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ دونوں گواہوں کے ناموں پتے بتا دیے۔ دونوں کو گواہوں کی فہرست میں رکھا گیا۔ ہم نے سوچ سوچ کر خواجہ اللہ بخش کو بھی گرفتار کر لیا۔ رحمت بی بی بھی گواہ تھی۔ شریف اور باعزت گھرانے کی پردہ نشین عورت کی تو جیسے جان ہی نکلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ پہلی زیادتی ہوئی۔ خاوند نے اسے 1 2 3 طلاق کہہ دیا تھا تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہ تھا، لیکن سزا اسی کو ملی۔ اس کا نکاح ایک جانور کی طرح کے آدمی سے پڑھا دیا گیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس سے بیان لیا۔ اسے یقین دلایا گیا کہ یہ شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے محض کاغذی کارروائی ہو رہی ہے اور صبح کی روشنی سے پہلے وہ اپنے گھر آ جائے گی۔ وہ اطمینان سے مقتول کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ پردہ نشین عورت تھی۔ مقتول اس کے لیے غیر مرد تھا۔ اس نے گھونگھٹ نیچے کیے رکھا، مگر مقتول نے اسے کہا کہ وہ اس کی شرعی بیوی ہے اور اب اسی کی بیوی رہے گی۔ رحمت بی بی نے اسے بتایا کہ اس کا یہ خیال غلط ہے، اگر اس نے اسے چھیڑا تو وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ مقتول نے اسے کہا کہ نکاح نامہ اس کے پاس ہے جس پر اس نے انگوٹھا لگایا ہے، وہ اب جہاں بھی چلی جائے گی وہ پولیس اور عدالت کے حکم سے اسے واپس لے آئے گا۔
رحمت بی بی نے اس کی منت سماجت کی، مگر مقتول پر وحشی پن سوار ہو چکا تھا۔ رحمت بی بی نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ بستر پر اور فرش پر ہمیں چوڑیوں کے جو اتنے زیادہ ٹکڑے ملے تھے وہ اسی کوشش میں ٹوٹے تھے۔ مقتول نے وہ چاقو نکال لیا جو اس کی لاش سے برآمد ہوا تھا۔ اس نے رحمت بی بی سے کہا، میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں تمہیں قتل کر کے پھانسی بھی چڑھ جاؤں تو میری نہ بیوی ہے نہ کوئی بچہ جو میرے بغیر بھوکے مر جائیں گے۔ پردہ نشیں اور شریف عورت کہاں تک مقابلہ کرتی؟ اس نے ہمیں بیان دیتے ہوئے کہا۔ اس کی شکل خوفناک ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھ پر خشی طاری ہونے لگی۔ مقتول نے اس پر خشی طاری نہ ہونے دی اور رحمت بی بی ہار گئی۔ چاقو کی نوک پر وہ اسے شہر سے باہر لے گیا۔ راستے میں اسے ڈراتا دھمکاتا رہا کہ اس نے کسی کو اصل حقیقت بتائی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ وہ اسے اپنے چچا کے گاؤں لے گیا۔ وہاں وہ اسے ڈراتا دھمکاتا بھی تھا اور منت سماجت بھی کرتا تھا۔ وہ بیچاری ڈرتی اصل بات نہیں بتاتی تھی، اتنا ہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یعقوب علی نے کیس تیار کرنے کے لیے مجھے اپنے پاس روکے رکھا۔ ہم نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا۔ پولیس نے 18 گواہ پیش کیے تھے۔ میں اس کیس میں تماشائی تھا۔ مجسٹریٹ کی عدالت سے کیس سیشن کورٹ میں گیا۔ بڑا دلچسپ کیس تھا۔ سیشن کورٹ نے عاشق حسین ملنگ اور خواجہ امین کو عمر قید کی سزا دی۔ خواجہ اللہ بخش اور نکاح کے دونوں گواہوں کو 1 سال سزائے قید دی گئی۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے سرکاری ریکارڈ یعنی نکاح رجسٹر میں اپنی مرضی اور مفاد کے مطابق غلط اندراج کیا، یعنی نکاح خواں اسی کو بنایا جس کا نکاح پڑھا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ جرم کیا کہ رحمت بی بی مطلقہ نہیں بلکہ شادی شدہ تھی، کیونکہ عدالت میں تحریری طلاق نامہ پیش نہ کیا گیا۔ زبانی طلاق کو عدالت نے تسلیم نہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک جرم یہ بھی کیا کہ رحمت بی بی کے وارث زندہ تھے، ان سے اس کے نکاح کی اجازت نہ لی گئی، نہ وہ نکاح میں شریک تھے۔ ہائی کورٹ میں اپیلیں مسترد کرتے ہوئے سزائیں بحال رکھی گئیں۔ اس حادثے سے ایک اور حادثہ یہ ہوا کہ رحمت بی بی اپنے بھائی اور خاوند کی سزائیں سنتے ہی دماغی توازن کھو بیٹھی۔ 1.5 سال بعد اس قصبے کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ رحمت بی بی کا کچھ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔